हम अगर इनको बिना वजह दे देंगे, अस्पतालों के बाहर आप खाने पीने के लिए बैठे वहां पर, आप किसी मॉल से निकले हैं वहां पर, आपकी गाड़ी रुकी है वहां पर, हर एक जगह पर एक ऐसा बेहंगीन सा सिलसिला है कि अपने चुनाव रोड पर तो वो पता नहीं उन्होंने वाकई स्टे लिए उन्होंने वहीं पर ही खड़े, मर्द औरतें बच्चे किसी भी तरह के जो भी हैं, लेकिन अपने अपने माहौल को देखें, अपने गांव में देखें, अपने जानने वालों में देखें, अपने माताओं में हम देखें, अपने काम काज करने वालों में देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका, हम सदके का तस्वुर ये समझते हैं, एक मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी भी वो सदका देना किसी दूसरे को लाजिम समझता है। आपने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सबसे बेहतरीन सदका और माल जो इंसान खर्च करता है वो अपने अहलो अयाल पर करता है। तो एक नौजवान इंतहाई खस्ता हालत था नौजवान, लेकिन उसकी जिस्मानी है, उसका लिबास ये बताता था कि ये वाकया मजबूर है, चेहरा बता देता था कि ये मस्कनत की और मोहताजी की जिंदगी में है। वो मरुंडा बेच रहा था, मरुंडा जो होता है। मैंने कहा भाईजान ये कितने का है? पहले मैं सीट से उठा और पीछे की तरफ चला गया जहां पर लोग नहीं थे, आगे कुछ लोग थे। मैंने वहां पर उसको बुलाया तो उसने कहा जी 5 रुपए का। मैंने उसको 100 रुपया दी, उसने मुझे 95 रुपए वापस दे दिए। मैंने कहा नहीं ये आप रख लो। उसने कहा नहीं जी ये आप उनको दे जो कमा नहीं रहे, मैं तो अल्लाह का शुक्र है कमा रहा हूं। सुभान अल्लाह, ये औलिया है अल्लाह के जमीन पर, ये अल्लाह की यकीन जाने। जब कभी तन्हाई में इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब नौजवान ये अज़्म कर लेगा अपना, किसी भी सतह का नौजवान, लाजमी नहीं कि उसके हाथ में कोई बहुत बड़ी डिग्री हो, वो किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हो, किसी भी सतह पर नौजवान जब अपने आप को मेहनत का हुनर कर लेगा तो फिर इस कौम के मुकद्दर का सितारा चमकेगा। तन्हाई में कभी सोचता हूं तो यकीन जाने एक रश की कैफियत होती है, ए अल्लाह यही वो तेरे बंदे हैं जिनकी वजह से तुम्हारे शब रोज अच्छी कर रहा। तो कहा जी मुझे नहीं जरूरत इस चीज की, मैं तो कमा रहा हूं, उनको दे जो कमा ही नहीं सकते, बिल्कुल लाचार और गरीब है। ये कैफियत इन अफराद तक रसाई। मेरे नबी के सामने जो भी आया आपने अता किया, लेकिन उसकी हौसला अफजाई नहीं की। गदागरी, फकीर, भीख मांगना, सवाल करना, ये मुतअद्दिद अल्फाज एक्सचेंजेबल है, एक ही माना रखते हैं कि इंसान का इंसान के सामने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बगैर किसी इस्तेहकाक के और बगैर किसी हक के माल को तलब करना, माल को मांगना। गदागरी बुनियादी तौर पर फारसी का लफ्ज़ गदागर से मुश्तक है। इसका माना भी यही है कि सवाल करना और बगैर किसी मेहनत और उजरत के पैसे किसी से मांगना। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को दीन फितरत बनाया है और कुरान करीम में इंसान का एक मर्तबा बयान फरमाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को एक इज्जत और एक अजमत अता फरमाई है। इस्लाम हर एक नफ्स की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है और इज्जत नफ्स के पामाल और किसी को जलील और हकीर समझने से हर एक को रोकता है। गदागरी के अंदर और ये मांगने के अंदर एक मांगने वाला अपने आप को जलील और रुस्वा कर रहा होता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फुकरा और मसाकीन हैं उनकी एक खूबी बयान फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिल फुकराइल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़, कि जिनको देना सदका वगैरह जायज़ है, उनकी एक खूबी ये है कि उनको किसी हाजत और ज़रूरत में मेहनत और मजदूरी करने से रोक दिया है। वो किसी उज़र की वजह से हो
یا جس طرح حکمران طبقہ ہے کہ یہ ملکی نظام کو دیکھتا ہے تو اپنی محنت مزدوریاں نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، تو حکمران کو ملک کے مالی معاملات سے دیا جائے گا اور غربا اور مساکین کو مالدار لوگ دیں گے۔ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو دینا جائز ہے نا، ان کی ایک خوبی اور علامت یہ ہے، ایک تو یہ کہ تمہارے ساتھ یہ چپک نہیں جاتے، پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے مانگنے سے، بلکہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ تو اچھی زندگی گزارنے والا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فقیر اور مسکین ہوتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں گدہ گری ایک مجبوری یا غربت کی ایک قسم نہیں، بلکہ یہ ایک مافیا اور ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر 100% سچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار احادیث اس بات پر شاہد اور دلیل ہے کہ آپ نے سوال کرنے والے کی حوصلہ شکنی فرمائی، اس کو سمجھایا ہے، اس کو اس بات کے بارے میں بتلایا ہے۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم سوال کرتے ہو یہ تمہارے چہرے کے زخم ہے۔ قیامت کے دن جو آدمی بلا وجہ سوال کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے مال کو بڑھا لے اور اس کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے، تو یہ قیامت کے دن کے لیے اپنے چہرے کو زخمی اور داغ کر رہا ہے۔ یہ پہچانا جائے گا قیامت کے دن یہ سوال اس کے چہرے کے بدنما داغ ہو۔ اس لیے یہ غربت کی کوئی قسم نہیں ہے، مجبوری کی کوئی قسم نہیں، بلکہ یہ ایک پیشہ وری کا ایک حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس میں مجموعی طور پر کردار ادا کر کے ان کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ بہت ساری جگہیں، بہت سارے معاملات، جس طرح مساجد کے اندر بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر بھی کسی کا اپنی ذات کے لیے مسجد میں مانگنا، سوال کرنا یہ جائز نہیں۔ حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرے کہ جی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، جیسے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ فلاں کی گائے گم ہو گئی ہے، فلاں کی بکری کھل گئی ہے، فلاں کی فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اگر یہ مسجد میں ہو تو یہ بہت غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یوں کہو کہ اللہ کرے تیری یہ چیز کبھی بھی تجھے نہ ملے، اس لیے کہ یہ جگہ، یہ مسجدیں، یہ مانگنے، ان چیزوں کے سوالات کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس میں اہل علم نے دلالت النص سے اور اشارت النص سے یہ بات ثابت کی ہے کہ گم شدہ چیز کا اعلان کرنے والا اپنے حق کا اعلان کرتا ہے کہ میری وہ چیز تھی جو گم ہو گئی ہے، مجھے وہ لوٹا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلٹ کر تم اس کو یہ کہو کہ اللہ کرے تمہیں تمہاری یہ چیز کبھی ملے ہی نہیں۔ تو جو بھیکاری ہوتا ہے، جو اپنی ضرورت مانگنے والا ہوتا ہے، وہ اپنا حق نہیں مانگتا، بلکہ اس کی مذمت اس سے بھی اور کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس خانہ خدا میں آ کر لوگوں سے مانگتا ہے جس میں دینے والا بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے مساجد کے اندر ہمارے تو الحمدللہ یہاں پر ایسا ماحول ہے، اگر کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا سائل اٹھے تو اس کو احترام اور اچھے طریقے سے بٹھا دینا چاہیے۔ یہ مسجد کی انتظامیہ کی سب سے پہلے، پھر عام نمازی مسلمانوں کی اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر یہ ایک غلط کام نہ ہونے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مانگنا اور سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے۔ کوئی ضرورت مند حقیقتاً بھی ہے، ایسے مفلوج، ایسے معذور بھی ہیں جو کمائی کے لیے استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، تو حدیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایسا فرد جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کے کھانے اور پہننے کا انتظام موجود ہے، ایک دن
اور ایک رات، یعنی یوں سمجھنا کہ آج صبح سے لے کر رات تک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہے، تو شرعی طور پر اس کو بھیک مانگنا، کسی سے سوال کرنا یہ حرام ہے، اس کے لیے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر، مساجد میں، مزارات کے باہر، شاپنگ مالز کے باہر، روڈ پر سگنل ٹریفک جہاں پر ہے وہاں پر ہمیں کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کئی سالوں سے ہمیں نظر آ ہی رہے ہیں۔ ان کو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، کام بھی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ مجبوری نہیں بلکہ یہ پیشہ بری ہے۔ گداگری، بھیک مانگنے کا بنیادی انسان کے اندر عنصر پنجابی میں بڑا اچھا لفظ ہڈ حرامی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی رزق کمانے کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، یہ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور 10 سال تک اجرت بھی کی ہے، اجرت پر بھی کام کیا ہے شعیب علیہ السلام کا، پھر بیٹیوں کی ان سے نکاح بھی ہوا۔ اس طرح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں ان سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ کمانے کے لیے کوئی بھی ایسا پیشہ اختیار کرنا ایک تو وہ حقیر نہیں ہے، موچی حقیر ہو، درزی حقیر ہو، تو یہ میرے اور آپ کے یہ بناوٹی اصول ہیں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہر محنت کر کے کمانے والا اس کا پسندیدہ اور محبوب بندہ ہے۔ بخاری شریفی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کمائی جو انسان کی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور مزدوری کو حوصلہ دے کر مانگنے کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ نے کہا جی ہاں ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا جی ایک کملی سی ہے، چادر سی ہے موٹی سی، آدھی نیچے بچھا لیتا ہوں تو آدھی اوپر اوڑھ لیتا ہے، اور ایک پیالہ ہے پانی کا جس کے ذریعے پانی کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دونوں کو لے، وہ لے کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا من اشتری ھذین، کون اس کو خریدے گا؟ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ 1 درہم کے بدلے میں خریدوں۔ آپ نے فرمایا کوئی 1 درہم سے زیادہ میں بھی خریدے گا؟ تو ساتھیوں میں بیٹھے نے کہا کہ یا رسول اللہ 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے یہ 2 چیزیں اس کو دے دی اور 2 درہم لے کر اس کو دیے، کہا ایک کا کھانا لے کر گھر دے دو اور ایک سے کلہاڑی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ کلہاڑی لے کر آپ کے پاس آیا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا، لکڑی لگائی اور لگا کر یہ فرمایا کہ 15 دن تک تم مجھے یہاں پر ایسے نظر نہ آؤ۔ مطلب کہ 15 دن تک جاؤ اور خوب لگن سے محنت اور مزدوری کرو، جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو۔ تو وہ آدمی جب 15 دن کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، 15 دن پہلے سوال کرنے والا تھا، 15 دن کے بعد جب وہ آتا ہے تو وہ 10 درہم کا مالک ہے۔ وہ ایک اچھی محنت کر کے اپنے گزر اوقات کے لیے بچوں کا اناج خریدا، کپڑے خریدے، اور اس کے پاس کچھ پیسے بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مانگنا ہے نا، یہ چہرے کا داغ اور چہرے کا زخم ہے، جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ زخمی اور داغدار ہوگا۔ اور 3 افراد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں تو ہے کہ 3 محلے کی معتبر شخصیات یہ گواہی دے دے کہ جی فلاں آدمی واقعتاً مفلس اور محتاج ہے،
اس کو صدقہ خیرات دی جا سکتی ہے، پھر اس کو دیا جائے. لیکن ہمارے یہاں پر ایک پورے کا پورا کاروبار کی شکل ہے. مزارات کے اوپر تو بہت سارے اینکرز نے ایکسپوز بھی کیا. یہ لاہور کے دربار کا بھی ایکسپوز ہوا کہ وہاں پر مانگنے والا ہی دوسرے مانگنے والے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور وہ اینکر خود اس گیٹ اپ میں گیا، بھکاریوں کے گیٹ اپ میں، اور وہاں پر گیا، پکڑ لیا اس کو اور پکڑ کر لے کر گیا. ٹھیکا ہوا ہے ہمارا، تم کہاں سے آ گیا، کون ہو تم؟ یہ ہو. تو اس لیے صاحب حیثیت ملک پاکستان کا پورے اسلامی ممالک کے اندر صدقہ اور خیرات کثرت سے کرنے میں ایک نام ہے، لیکن اس کثرت کے اندر ہم تھوڑے سے بے راہ روی کا شکار ہیں کہ ہم ان لوگوں تک ڈھونڈ کر نہیں پہنچاتے. میں اکثر اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس آدمی کو لگن ہو مسجد میں نماز پڑھنے کی تو وہ مسجد ڈھونڈ ہی لیتا ہے، اس کے دل میں لگن ہے. اسی طرح یہ غربا اور مساکین کو صدقہ اور خیرات کرنا، یہ میرے اور آپ کے رزق میں بھی برکت کا ذریعہ ہے، بری موت سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، مصیبتوں اور بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی غالباً یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں قسم اٹھا کے، اور پھر فرمایا احدثکم حدیثا، ایک تمہیں پتے کی بات بتاتا ہوں. پہلی چیز کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. دوسرا آپ نے فرمایا جس پر ظلم کر دیا جائے، جس کے ساتھ زیادتی کر دی جائے اور وہ اس ظالم کو معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر کسی ضرورت کے مانگنا شروع کر دے اللہ اس کے کبھی بھی فقر اور محتاجی کو ختم نہیں کرے. اب یہ میں نے اور آپ نے دینا بھی ہے. تو جس طرح ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح ان بڑے فضائل کے حصول کے لیے ہمیں ان مستحقین کو تلاش کرنا ہے جو سفید پوشی کی زندگی تو گزارتے ہیں لیکن دستے سوال دراز نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، آپ نے محنت کی اور مزدور کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی. اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ نے حقوق کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری اس سے بات طے ہو چکی ہے، اگر ڈیلی ویجز پہ ہے تو شام کو، یہ نہیں کہ وہ آج بینک سے نکلوانے بھول گیا، نکلواؤ، اللہ کے نبی کے حکم کو سمجھو. اگر آپ نے ہفتہ وار اس سے طے کیا ہوا تو اس دن اس کو دو، اگر 15 دن کا کیا ہے تو 15ویں دن ہی اس کو دو، اگر 1 مہینے کا کیا ہے تو 1 مہینے کے بعد اس کو دو. یہ مطلب ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی اجرت اس کو دے دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آئے، حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کے لیے صحابہ کرام تشریف لے جاتے تھے. تو آپ نے جب یوں سلام اور مصافحہ فرمایا تو کہا سعد تمہارے ہاتھ بڑے سخت ہو گئے. کہ یا رسول اللہ میں کدال سے، بیلچے سے، پھاوڑے سے، 3 الفاظ، کہ یا رسول اللہ اس سے میں محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو یوں پکڑ کر بوسہ دیا اور صاحب نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ایسے آدمی کو اپنا محبوب رکھتے ہیں. یہ مواقع ہم نے فراہم کرنے ہیں اس ناکارے ماحول کے اندر کہ جہاں پر مانگنا تو آسان ہے، جہاں پر عورتوں کا بچے اٹھا کر بازاروں گلی چوراہوں میں اپنے فن کے ذریعے دردناک جملوں کے ذریعے سے بھیک مانگنا تو آسان ہے، لیکن ان افراد کے لیے محنت اور مزدوری جن کے لیے اللہ نے روزی کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فَوَرَبُّكُمْ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے ساتھ رزق اور جو اللہ نے وعدے کیے یہ آسمان میں، مانگنے میں تمہارا رزق نہیں. تم مانگنے کی خوبی پیدا کرنا گویا کہ اپنے ماحول، اپنے علاقے، اپنے ان افراد کو ناکارہ کرنا ہے. اگر ہم صاحب حیثیت لوگ بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے یہ بات تو ثبت کر رہے چوک چراہوں پر مانگنے والے کسی کو نہیں دیں. اس کے ساتھ ساتھ طبیعتیں ذرا مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگ بڑے صحت مند نظر آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں
تو وہ اما السائل فلا تنہر، فرمایا کہ یہ مانگنے والا مستحق ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو اس کا علم نہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات سمجھ، بعض لوگ سوشل میڈیا پر یہ بکثرت آتی ہے کہ جو بھی آپ سے مانگے اس کو دے دو، اللہ ہمیں بھی تو کتنا کچھ کیے بغیر ہی دے رہا ہے۔ جو کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو ہم بھی تو کتنے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں بھی تو دے رہا ہے۔ تو یہ بات ایک جذباتی تو ہے لیکن تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ جذباتی تو بات ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی حکیم بن حزام آئے مانگنے کے لیے، آپ نے ایک مرتبہ عطا فرمایا، پھر دوسری مرتبہ آپ نے عطا فرما کر فرمایا کہ حکیم مانگنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے تین لوگوں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا سارا کچھ ہی ویران ہو گیا ہو، گھر بار اس کا کاروبار سارا کچھ اجڑ گیا ہو، دوسرا وہ جو کسی کے قرض کے نیچے آ گیا ہو، مخروض بہت زیادہ ہو چکا ہو، اور تیسرا وہ جو کسی کا ضامن بن گیا ہو قتل کے کیس کے اندر کہ اس کی دیت میں دوں گا، اگر جس نے نہ دی اور وہ نہ دے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو معاشرے کے اندر اس بے راہ روی کو روکنے کی کتنی عورتیں نظر آتی ہیں، اور اس میں پھر جرائم کی ایک الگ سے فہرست ہے، کہ مانگنے والوں کے جرائم کی ایک الگ سے فہرست ہے، جو ان کے گیٹ اپ میں آ کر عورتیں بن کر یا اسی طرح گلی محلوں میں آ کر پھر جو ڈکیتیاں چوریاں کرتے ہیں وہ ایک الگ سے چیپٹر ہے۔ اس لیے ماحول کے اندر ضرور مجھے اور آپ کو ایسا پتا ہے، ہم اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی 65% آبادی ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارتی ہے، تو ہمیں تھوڑی سی جستجو کرنی ہے، اور ہم نے ان افراد تک پہنچ جانا ہے جو افراد مانگتے نہیں ہیں، فاقے کر لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، اور جو سوال کرتے ہوئے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو نہیں دینا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، پھر طبیعتیں مختلف ہے نا، لیکن ان کو جھڑکنا بھی۔ کسی نے سوال کر دیا کہ دو آپ دیکھ رہے بڑا صحت مند اچھا خاصا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کسی اور جگہ پر دیکھا ہوتا ہے کہ وہ اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن کسی خاص وقت میں وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کو تانے نہیں دینے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آپ کے لیے تعلیم یہی ہے کہ اس کو دینا کچھ نہیں، اور زبان سے سخت کوئی بول ٹکنا نہیں، بلکہ اس کو یہی جیسے ہمارے معروف جملے ہیں، اللہ بھلا کرے جی، معاف کرو جی، بس یہ جملے، اس سے پلٹ کر کسی کو کچھ نہیں کہنا، خواہ تمہیں وہ مستحق آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں، اور جس کے بارے میں استحقاق کا علم ہو۔ قرآن کریم میں اس کا ایک الگ سے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پوچھے گے دوزخیوں سے کہ دوزخ میں کیوں آئے ہو، ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کس وجہ سے آ گئے، تو وہ دو سبب بیان کریں۔ پہلا سبب یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم وہ لوگ تھے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی نہیں تھے۔ دوسرا ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غربا مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اس کھانا کھلانے میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے خیرات دینے کا بھی ایک بہت بڑا معیار ہے، اسی طرح جگہ جگہ پر دسترخوان کا لگنا یہ بھی اس قوم کے حق میں نقصان ہے۔ ہاں، اس کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے استادوں پر، جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گھر سے نکلے چھوٹے بچے، انہوں نے جو تھیلا سا پکڑا ہوتا ہے پالش کے لیے، صاف ستھرا جوتا، تو بلایا بخاری شریف پڑھانے کے لیے آ رہے، تو اس نے کہا کہ کیا کر رہے لگا جی پالش جیسے وہ کر رہے تھے، تو ان کو جوتا اتار کر دیا، اس نے اپنے تھیلے میں سے پرانی چپل نکالی۔ یہ غالباً 2001 یا 2 کی بات، ابتدا تھی میری عالم کورس، تو انہوں نے دیا، تو اس نے بچے نے پالش کی، پالش کر کے نا اس وقت میں اس کو 50 روپے دی۔ کہ واہ چھوٹو تو نے تو میرے جوتے کو نیا کر دی ہے، وہ تو بڑی اچھی پالش کر لیتا ہے، شاباش ایسے ہی کام کرنا تو اچھا خاصا کما کر گھر جائے گا۔ یہ طریقہ ہے کرتے ہوئے کام لوگوں کو دینے کا۔ جن کو دسترخوان لگانے کا شوق ہے وہ تھوڑی ہمت کریں، پارسل بنوائیں۔ ہمارے یہاں ٹاؤن میں ڈھیروں گھر بن رہے ہیں، ڈھیروں مزدور ہیں، جا کر خود ان کو عزت احترام سے دیں،
نہ یہ کہ وہ بیکار لوگ جو راستوں گلی محلوں چوراہوں میں باہر بیٹھ کر کام ہی نہیں کرتے، پیٹ بھر کر کھا کر چلے جاتے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک ان تک محنت اور کوشش کرتا ہے. کیسی محنت، کیسی کوشش؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے فرائض کو پورا کرے اور پورا کرنے کے بعد حلال کمائی کے لیے محنت کرے، وہ محنت چاہے ایئر کنڈیشن روم میں ہو، وہ چاہے تپتی دھوپ کے اندر ہو، لیکن دیانتداری سے حلال کمائی کے لیے محنت کر رہا ہے، جب یہ تھک کے شام کو گھر واپس لوٹتا ہے کان مغفور اللہ، اللہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ایسے لوگوں کو دے، ایسے لوگوں تک پہنچے. نہیں یہ کہ یہ جگہ جگہ پر جو کھانے پینے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ سخاوت کا کوئی ان کے ذہن میں پہلو تو ہوگا، لیکن مجموعی اعتبار سے ہمارا معاشرہ، ہماری بڑھتی ہوئی نسلیں، ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان کتنے سارے جو اس وجہ سے کام کاج میں محنت سے بھی جی چراتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے وہاں پر جائیں گے تو کھانا مل جائے گا. اس لیے ان کام کرتے ہوئے لوگوں پر جو آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، درزی ہے، پالش کرنے والا ہے، اسی طرح اور چھوٹے آدمی جو چند روپے کے لیے، جو چند روپوں سینکڑوں کے لیے سارا دن کھڑے ہوتے ہیں. آپ ذرا اس سروے کے لیے بازار میں نکلیں اور جائزہ لیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ریڑھی کے اوپر 5,000 کا سامان بھی نہیں پڑا ہوا، وہ کیا بیچے گا، وہ کیا کمائے گا. ہم کہتے ہیں کیلے لگاؤ 40 روپے درجن، تم 60 کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دل کو فراخ کر کے یوں کیفیت دیکھے، اس کی اس ہمت کو داد دے کہ وہ مانگ نہیں رہا. مجھے آج تک ایک چیز بڑی نظر آئی اور وہ صفت نظر آئی. میں شیخو پورا روڈ پہ کھڑے والے سے آگے جمعہ پڑھاتا تھا، کبھی اپنی گاڑی میں جاتا، کبھی بائک پہ، کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں. تو اس وقت یہ گاڑی نئی نئی چلی تھی جو ابھی وہ بڑی بس سی چلتی ہے، ایئر کنڈیشن تھی، اس وقت گرمی تھی. تو ایک نوجوان انتہائی خستہ حالت تھا نوجوان، لیکن اس کی جسمانی حالت، اس کا لباس یہ بتاتا تھا کہ یہ واقعات مجبور ہے. چہرہ پتا بتا دیتا تھا کہ یہ مسکنت کی اور محتاجی کی زندگی میں ہے. وہ مرونڈا بیچ رہا تھا. مرونڈا جو ہوتا ہے، میں نے کہا بھائی جان یہ کتنے کا ہے؟ پہلے میں سیٹ سے اٹھا اور پیچھے کی طرف چلا گیا جہاں پر لوگ نہیں تھے، آگے کچھ لوگ تھے. میں نے وہاں پر اس کو بلایا، اس نے کہا جی 5 روپے کا. میں نے اس کو 100 روپیہ دی، اس نے مجھے 95 روپے واپس دے دیے. میں نے کہا نہیں یہ آپ رکھ لو. اس نے کہا نہیں جی یہ آپ ان کو دے جو کما نہیں رہے، میں تو اللہ کا شکر ہے کما رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ اولیاء ہے اللہ کے زمین پر، یہ اللہ کے یقین جانے. جب کبھی تنہائی میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب نوجوان یہ عزم کر لے گا اپنا، کسی بھی سطح کا نوجوان، لازمی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑی ڈگری ہو، وہ کسی بہت اچھی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہو، کسی بھی سطح پر نوجوان جب اپنے آپ کو محنت کا ہنگر کر لے گا تو پھر اس قوم کے مقدر کا ستارہ چمکے گا. تنہائی میں کبھی سوچتا ہوں تو یقین جانے ایک رشک کی کیفیت ہوتی ہے، اے اللہ یہی وہ تیرے بندے ہیں جن کی وجہ سے تمہارے شب و روز اچھی کر رہا. تو کہا جی مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی، میں تو کما رہا ہوں، ان کو دے جو کما ہی نہیں سکتے، بالکل لاچار اور غریب ہیں. یہ کیفیت ان افراد تک رسائی. میرے نبی کے سامنے جو بھی آیا آپ نے عطا کیا، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. ہم اگر ان کو بلا وجہ دے دیں گے، ہسپتالوں کے باہر آپ کھانے پینے کے لیے بیٹھے وہاں پر، آپ کسی مال سے نکلے ہیں وہاں پر، آپ کی گاڑی رکی ہے وہاں پر، ہر ایک جگہ پر ایک ایسا بے ہنگیم سا سلسلہ ہے کہ اپنے چناب روڈ پر تو وہ پتہ نہیں انہوں نے واقعی اسٹے لیے ہوئے، وہیں پر ہی کھڑے مرد، عورتیں، بچے، کسی بھی طرح کے جو بھی ہیں، لیکن اپنے اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے جاننے والوں میں دیکھیں، اپنے محتاطوں میں ہم دیکھیں، اپنے کام کاج کرنے والوں میں دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ، ہم صدقے کا تصور یہ سمجھتے ہیں، ایک مثال کے طور پر ایک غریب آدمی بھی وہ صدقہ دینا کسی دوسرے کو لازم سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے سب سے بہترین صدقہ اور مال جو انسان خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر کرتا ہے.
लेकिन अल्लाह ने जज्बात रखे हैं खर्च करने। इस खर्च करने को कहीं मेरी ये खुदा तरसी उसकी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे, उसको हद हराम ना कर दे, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके बहन को, उसकी मां को एक नौजवान से नकारा ना कर दे, जिसको मुआशरा खुदा तरसी के नाम पर नकारा कर रहा है। बल्कि जगह जगह पर ऐसी बातें हो, आए हम आपको खाना नहीं, हम आपको हुनर सिखाते हैं, हम आपको वेल्डिंग सिखाते हैं, हम आपको दर्जी बनाते हैं, जितने में हम 2 देगे चढ़ाते हैं। इन लोगों के लिए जो पता नहीं मुस्तैद है भी या नहीं, इस्तेहकाक वालों को कोई एक हुनर का काम लेकर दे दे तो वो कम अज कम इस टेरिस से निकल कर खुद कमाकर खुद खाने वाला बन जाए। इसलिए मुआशरे के अंदर अपना अपना मुझे और आपको किरदार अदा करना है। ये नहीं कि देना ही बंद कर देना है, देना भी है, लेकिन देना ये सोच समझ कर है कि इसको खास तौर पर, जैसे मैंने अर्ज किया, जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई करें। और बिल्कुल इसी तरह इज्जत नफ्स को बचाते हुए, जिस तरह हमारे उस्ताद मोहतरम ने किया, पॉलिश करो, पैसे भी दे सकते थे, लेकिन इसमें इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं था। और आखिरी बात अर्ज कर दूं कि इज्जत नफ्स, वकार, इंसान का अल्लाह की नजर में इत्मीनान कितनी बड़ी चीज है कि नमाज के लिए भी भाग कर आने से मना किया गया। इसमें इंसान मोहतरम नहीं लगता, इसमें इंसान बावकार नहीं लगता, तो उसने बड़ा अच्छा लिबास पहना और भागा भागा नमाज के लिए आ रहा हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तुम में से भाग कर नमाज में शरीक ना हो, इत्मीनान और वकार से नमाज के लिए आओ, जितनी नमाज मिल जाए वो अदा करो, जो रह जाए उसको पूरा कर लो। जो मजहब मस्जिद में आने के लिए, नमाज जैसे फरीजे को अदा करने के लिए इज्जत नफ्स को बहाल रखता है, तो फिर मुआशरती जिंदगी में वो इज्जत नफ्स का ज्यादा ख्याल है। इसलिए मुझे और आपको इस बात का आज से अज़म करना है कि हम उन गरीबों मिस्कीनों को ढूंढेंगे कि जिनके घर में यतीम बच्चियां हैं, जो औरत बेवा है, कोई उसका कुछ उठा नहीं सकता, अपनी इज्जत बचाते हुए बड़ी हिकमत, बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों तक अपना सदका, अपनी खैरात, अपनी ज़कात पहुंचाएंगे। और हर वो आदमी जो इस कौम के लिए भी बोझ बने, जो अपने घर वालों के लिए भी नकारा हो जाए, आज से हम उनकी हौसला शिकनी करेंगे, हम उनको कुछ भी नहीं देंगे और ये अपना सारा माल उनके लिए बचा कर रखेंगे, जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत भी करते हैं, तब भी उनके बच्चे तरसते हैं, जो सारा दिन मजदूरी भी करते हैं, फिर भी किसी के आगे सवाल के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। इसलिए मुझे और आपको इस बात का खुसूसी ख्याल रखना है, ये मेरे आपके लिए, हमारे माल के लिए, वतन अजीज के लिए, और खास तौर पर उस फर्द के लिए और उसकी फैमिली के लिए, ये मेरे और आपका उसको कारामद बनाने में हिस्सा होगा। अल्लाह जल्ला शाह मुझे और आपको अपने अहकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के मुताबिक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।